बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम मुअल्लिमनी या अलीम मुअल्लिमनी या अलीम मुअल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से फिल माजी के हवाले से हमने फिल माजी की तमाम गर्दानें जो है वो पढ़ ली है। फिल माजी मारूफ मुस्बत, फिल माजी मारूफ मनफी, फिल माजी मजहूल मुस्बत, फिल माजी मजहूल मनफी, ये चारों गर्दानें जो है हम सीख चुके हैं। और तमाम गर्दानों के लिए आगे जो हम पढ़ेंगे यही बुनियाद है, यही बुनियाद है। तो अगर इसको सही तरीके से आप याद करते हैं आगे भी इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और आज जो हम फिल मुजारिब पढ़ने की जा रहे हैं, आइंदा इसके अलावा जितनी भी गर्दानें होंगी उनमें से अक्सर जो है फिल मुजारे से बनेंगी, उनमें से अक्सर जो है फिल मुजारे से बनेंगी। इसलिए फिल मुजारे को भी सही तरीके से आपने याद करना है। और ये भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह फेल माजी था उसके 14 अल्फाज थे, 14 सीगे थे, इसी तरह फेल मुजारे की भी 14 सीगे थे। ठीक है, इंशाल्लाह ये भी आसान होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान अंदाज से आप सबको समझा दूं। तो आप सबको मालूम है फेल मुजारे के हवाले से कि वो फेल है जिससे किसी काम का ज़माने हाल में या मुस्तकबिल में होना या करना समझ में आ जाए। वो फेल जिसके ज़रिए से हमें किसी काम का करना या होना हाल में यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर में समझ में आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फेल मुजारे कहते हैं। तो गोया कि फेल मुजारे में दो टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट का होता है और एक फ्यूचर का होता है। तो हम अगर प्रेजेंट के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं अरबी में तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम फेल मुजारे यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर के हवाले से हम कोई बात करना चाहते हैं तो हमें फेल मुजारे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो फेल मुजारे जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा खुद ब खुद समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल मैं एक मरतबा गर्दान पढ़ता हूँ, आपने तवज्जो के साथ सुनना है, फिर इसके बनाने का तरीका, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा मैं बता दूंगा। अभी आपने सिर्फ तवज्जो से सुनना है कि गर्दान है क्या फिल मुजारे की। ठीक है, यनसुरु यनसुरु यनसुरानी यनसुरानी। ठीक है, यनसुरूना 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 तनसुरु तनसुरानी यनसुरना यनसुरना तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना तनसुरीना तनसुरीना तनसुरानी तनसुरना अनसुरु ननसुरु अनसुरु ननसुरु। एक मरतबा जरा तेज में पढ़ता हूँ, आप दोबारा सुने। यनसुरु, मेरे साथ दोहराते भी जाए बल्कि। यनसुरु यनसुरानी यनसुरूना तनसुरु तनसुरानी यनसुरना तनसुरु तनसुरानी तनसुरूना तनसुरीना तनसुरानी तनसुरना अनसुरु ननसुरु। यहाँ पे एक बात याद रखें, सबसे पहली बात आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है कि
فعل مضارع جو ہے یہ فعل ماضی سے ہی بنتا ہے، فعل ماضی معروف سے ہی بنتا ہے. فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی معروف ہی سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ علامات بھی لگا دی، اس کو میں ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ، پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں علامات کے حوالے سے. سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ علامت مضارع، حروف مضارع بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مضارع، یا اس کو علامت مضارع بھی کہتے ہیں. علامت مضارع، علامت مضارع. ٹھیک ہے. حروف مضارع یا علامت مضارع، یعنی مضارع کی جو علامت ہے وہ تقریباً 4 حروف ہے. 4 حروف ہے. حمزہ، نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 یا، نمبر 2 تا، نمبر 3 یا، اور نمبر 4 نون. ان کو کہتے ہیں اتین. ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتین. ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتین. یہ ان کا مجموعہ ہے. تو حروف مضارع اور علامت مضارع کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. اتین، حمزہ، تا، یا، نون. یہ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. حروف مضارع کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. حمزہ، تا، یا، نون. حمزہ، تا، یا، نون. ان کو حروف اتین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علامت مضارع بھی کہتے ہیں اور حروف مضارع بھی کہتے ہیں. جب ہم اکثر استعمال کریں گے علامت مضارع، علامت مضارع، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہی آنا چاہیے، حروف اتین آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب حمزہ جو ہے، حمزہ ایک جگہ استعمال ہوگا. حمزہ جو ہے ایک جگہ استعمال ہوگا. یہ واحد متکلم میں آپ کو صیغہ نظر آ رہا ہے. حمزہ یہاں پہ ایک جگہ پہ ہم نے استعمال کیا، حمزہ ان شروع میں. حمزہ ایک ہی جگہ استعمال ہوگا. حمزہ کیا ہوگا؟ واحد متکلم ہی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح نون جو ہے، نون بھی ایک جگہ استعمال ہوگا. نون جو ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک ہی جگہ استعمال ہوگا. نون وہ یہاں پہ ننصر جمع متکلم میں، نون بھی کیا ہوگا؟ ایک ہی جگہ استعمال ہوگا. ننصر میں جمع متکلم میں، جمع متکلم میں. ٹھیک ہے. یا جو ہے، یا یہ 4 جگہ استعمال ہوگی. یا یہ کہاں کتنی جگہ استعمال ہوگی؟ 4 جگہ. اب وہ 4 جگہ کون سی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، ینصر واحد مذکر غائب میں، ینصرانی تثنیہ مذکر غائب میں، ینصرون جمع مذکر غائب میں. شیروں میں دیکھ رہے ہیں یا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث غائب میں ینصرنا، یا یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو 4 جگہوں میں کیا ہوتی ہے؟ یا استعمال ہوتی ہے. مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں اور جمع مؤنث غائب کے 3 صیغوں میں. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبانی آپ کو یاد رہے. ابھی فی الوقت بس صرف سمجھ لیں کہ یہاں یا استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا استعمال ہوتی ہے؟ یا استعمال ہوتی ہے. باقی جو 8 صیغے بچتے ہیں، باقی جو 8 صیغے بچتے ہیں اس میں تا استعمال ہوتی ہے. تا جو ہے گویا کہ 8 جگہ استعمال ہوتی ہے. تا جو ہے 8 جگہ استعمال ہوتی ہے. 8 جگہ. وہ صیغے بھی دیکھیں جہاں پہ تا استعمال ہوتی ہے. تنصرو مؤنث غائب کی 2 صیغے، تنصرو، تنصرانی، اور مذکر حاضر کی تینوں صیغے، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، اور مؤنث حاضر کی بھی تینوں صیغے، تنصرینا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. ٹھیک ہے. ان 8 صیغوں میں گویا کہ حاضر کے
6 صیغوں میں اور مؤنث غائب کے 2 صیغوں میں 8 یہ تا استعمال ہوتی ہے. تو حمزہ جو ہے ایک جگہ استعمال ہو گیا واحد متکلم میں، اور نون جو ہے وہ بھی ایک جگہ یعنی جمع متکلم میں، اور یا جو ہے 4 جگہ پہ مذکر غائب کے تینوں صیغوں میں ینصر ینصران ینصرونا، اور جمع مؤنث غائب میں یعنی ینصرنا، اور تا جو ہے 8 جگہ استعمال ہوئی. 6 مذکر حاضر کے جو صیغے ہیں تنصر تنصران تنصری تنصرون تنصرین تنصران تنصرنا، اور 2 مؤنث غائب کے تنصر تنصران. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ علامت مضارع تھے، حروف مضارع یعنی علامت مضارع تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے بتایا کہ فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی معلوم سے، فعل ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ گردان دوبارہ بتا دی جائے گی، گردان بتا دیجیے گی، توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ علامت مضارع لگائیں گے. فعل ماضی کی شروع میں کیا لگا دیں گے؟ علامت مضارع لگا دیں گے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی کی شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے. فعل ماضی کی شروع میں علامت مضارع لگا دیں گے. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیں نہ سارا، یہ نہ سارا تھا نا، اب یہ ماضی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ شروع میں وہ لگا دی علامت مضارع، یہ علامت مضارع لگا دی. ٹھیک ہے، یا اور نون لگا، یا لگا دی، علامت مضارع ہم نے لگا دی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا دینا ہے. علامت مضارع یا ہم نے لگا دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 5 صیغوں میں ہم نے پیش دینا ہے. 5 صیغوں کے آخر میں، 5 صیغوں کے آخر میں پیش دینا ہے. یہ 5 صیغے آپ نے یاد کرنے ہیں، 5 صیغوں کے آخر میں پیش دینا ہے. 5 صیغوں کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ پیش دینا ہے. اب یہ 5 صیغے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کون کون سا ہے. 5 صیغے کون کون سا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب ہے ینصرو، اس کو بھی پیش دینا ہے. تنصرو واحد مؤنث غائب، اس کو بھی پیش دینا ہے. واحد مذکر حاضر تنصرو، اس کو بھی پیش دینا ہے. واحد متکلم انصرو، اور جمع متکلم ننصرو. یہ 5 صیغے ہو گئے. یہ ایک صیغہ ہو گیا، یہ دوسرا صیغہ ہو گیا، اور واحد مذکر حاضر تیسرا صیغہ ہو گیا، اور واحد متکلم یہ چوتھا صیغہ ہو گیا، جمع متکلم یہ 5واں صیغہ ہو گیا. سب سے پہلا کام ہم نے کیا؟ علامت مضارع شروع میں لگا دی. دوسرا کام ہم نے کیا 5 صیغوں کے آخر میں پیش دینا ہے. تو نصارہ میں سب سے پہلے ہم نے شروع میں کیا لگا دی؟ علامت مضارع لگا دی، علامت مضارع لگا دی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آخر میں پیش لگا دی. تو کیا بن گیا؟ ینصرو. اسی طرح دوسرا صیغہ بھی دیکھیں تنصرو، تیسرا صیغہ بھی دیکھیں تنصرو، اور چوتھا صیغہ بھی دیکھیں انصرو، 5واں صیغہ بھی دیکھیں ننصرو. پہلے صیغے میں علامت مضارع یا لگایا ہم نے، آخر میں پیش دے دیا. دوسرے صیغے اور تیسرے صیغے میں شروع میں تا لگا دی اور آخر میں پیش دے دی. چوتھے صیغے میں شروع میں حمزہ علامت مضارع لگا دی، آخر میں پیش دے دی. اور 5ویں صیغے میں شروع میں ہم نے نون لگایا اور آخر میں پیش دے دی. 2 کام ہو گئے. ٹھیک ہے، علامت مضارع شروع میں لگا دی اور 5 صیغوں کے آخر میں پیش دے دی. 5 صیغوں کے آخر میں کیا دے دی؟ پیش دے دی. تو یہ ہمارے 5 صیغے بن گئے. یہ ہمارے کتنے صیغے بن گئے؟ 5 صیغے بن گئے. یہ ہمارے کتنے صیغے بن گئے؟ 5 صیغے. ٹھیک ہے،
اب 5 صیغوں کا تو یہ تھا، اب 3 صیغوں میں یہ 7 صیغوں میں تیسرا کام کیا کرنا ہے، 7 صیغوں کے آخر میں 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. سات صیغوں کے آخر میں کیا کرنا ہے، نون اعرابی لگانا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. اب یہ 7 صیغے کون سے ہیں، 7 صیغے کون سے ہیں یہ آپ نے سمجھنے ہیں. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. آسان سا فارمولہ ہے بالکل. تثنیہ کے چاروں صیغے جو ہے، تثنیہ کے چاروں صیغے جو ہے، تثنیہ کے کیا کرنے ہیں، چاروں صیغوں میں نون اعرابی آئے گا. 4 ہو گئے. تثنیہ کے چاروں صیغوں میں شروع میں علامت مضارع لگا دی اور 7 صیغوں کے آخر میں انہوں نے اعرابی لگا دی. اس میں سے 4 جو ہے یہ تثنیہ کی صیغہ ہے، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ٹھیک ہے. اور جمع مذکر غائب کے صیغے میں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ینصرون اور تنصرون، 2 صیغے جمع مذکر کے ہو گئے، ایک جمع مذکر غائب کا اور ایک جمع مذکر حاضر کا. نون اعرابی 7 صیغوں میں لگانا ہے. 4 تثنیہ کے صیغے جو تھے ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، اور 2 جمع مذکر میں، مذکر غائب میں اور مذکر حاضر میں، ینصرون جمع مذکر غائب اور تنصرون جمع مذکر حاضر. یہ کل 6 صیغے ہو گئے. اور ایک واحد مؤنث حاضر میں، واحد مؤنث حاضر میں تنصرین تنصرین، تو یہ کل 7 صیغے ہو گئے. 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، ایک غائب کا اور ایک حاضر کا اور ایک واحد مؤنث حاضر کا. تو یہ کل کتنے صیغے ہو گئے، 7 صیغے ہو گئے. یہ کیا ہو گیا جمع، یہاں پہ ہم نے نون اعرابی لگا دیا، یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا، نون اعرابی لگا دیا، نون اعرابی لگا دیا. آخری کام، 2 صیغے جو ہے اپنی حالت پہ باقی رہیں گے، 2 صیغے جو ہے وہ اپنی حالت پہ باقی رہیں گے. وہ 2 صیغے کون سے ہیں، جمع مؤنث کی، جمع مؤنث کی، ینصرنا اور تنصرنا، جمع مؤنث کی، ینصرنا اور تنصرنا. یہ جمع مؤنث غائب اور حاضر کے 2 صیغے اپنی حالت میں، اس میں نون مفتوح جو ہے وہ آئے گا. بس ان 2 صیغوں کے آخر میں کیا آئے گا، نون مفتوح آئے گا، ینصرنا اور تنصرنا. تو 2 صیغے جو ہے وہ یعنی اس میں نون مفتوح آئے گا، ینصرنا اور تنصرنا. تو مضارع بنانے کا طریقہ دوبارہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو ہم نے فعل ماضی کی شروع میں علامت مضارع لگا دینے، علامت مضارع ہم نے لگا دی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ 5 صیغے جو ہے، 5 صیغے جو ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان کے آخر میں پیش لگانا ہے. تیسرا کام یہ کہ علامت مضارع جب ہم نے لگا دی، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آئے گا. تثنیہ کے 4 صیغے جو ہے ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، جمع مذکر غائب اور حاضر کے 2 صیغے ینصرون تنصرون اور ایک واحد مؤنث حاضر تنصرین، ان کے آخر میں نون اعرابی لگا دیں گے. اور چوتھا کام یہ ہوگا کہ 2 صیغے جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں نون مفتوح لگے گا، ٹھیک ہے، ینصرنا تنصرنا. اس طریقے سے کیا بن جائے گا، مضارع بن جائے گا، اس طریقے سے مضارع بن جائے گا. اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. اب اس کا ترجمہ ہم نے کرنا، ٹائم کم ہے
8 منٹ باقی ہے، یہ سیشن ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے پہلے ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، توجہ سے سنیں۔ ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب مدد کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یہ کون سا وہ ہے؟ پریزنٹ ہے، حال ہے۔ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، یہ کیا ہے؟ ینصرو کا معنی ہے۔ مدد کرتا ہے یا کریں گے وہ دو مرد، مدد کرتا ہے یا مدد کریں گے، ایک منٹ، وہ دو مرد۔ ینصرانی مدد کرتا ہے یا مدد کریں گے وہ دو مرد۔ اب یہاں پہ کریں گے یہ فیوچر کا ہے اور کرتا ہے یہ جو ہے پریزنٹ کا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں نے بتایا تھا، دونوں مطلب آ سکتے اس میں۔ اب یہاں پہ ینصرون مدد کرتا ہے یا کریں گے وہ سب مرد، مدد کرتی ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ یہ مدد کرتی ہیں، یہ ذرا ایک منٹ ٹینس صحیح کر لیں، مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ ٹھیک کر لیں، مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے وہ دو مرد، ینصرون ہے مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح یہاں پہ تنصرو مدد کرتی ہے مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی وہ ایک عورت، مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی وہ ایک عورت۔ تنصرانی مدد کرتی ہے یا مدد کریں گی وہ دو عورتیں۔ ینصرنا مدد کرتی ہیں یا مدد کریں گی وہ سب عورتیں۔ تنصرو مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے آپ ایک مرد۔ تنصرانی مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے آپ دو مرد۔ تنصرون مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے آپ سب مرد، تم سب مرد۔ تنصرین مدد کرتی ہو یا کرو گی آپ ایک عورت۔ تنصرانی مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی آپ دو عورتیں۔ تنصرنا مدد کرتی ہو یا مدد کرو گی آپ سب عورتیں۔ انصرو مدد کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ ننصرو مدد کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ یہ کرتا ہوں بھی کر سکتے ہیں اور کر رہا ہوں یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ ہو گیا، یہ فعل مضارع کا کیا ہو گیا؟ ترجمہ ہو گیا۔ تو گردان آپ کو اسی طرح یاد ہونی چاہیے، ینصرو ینصرانی ینصرون تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو انصرو ننصرو۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، اس کی آپ نے پورا ہفتہ پریکٹس کرنی ہے، اس نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا ہفتہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور گروپ میں الفاظ شیئر کرتا رہوں گا تو آپ نے پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الوقت جو الفاظ آپ کو دیے تھے، اکلا، اسی طرح خرج، جعل، ان سے آپ پریکٹس کرتے رہیں۔